बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियासी सेटअप में वज़ीर-ए-आज़म के बाद दूसरा बाखबर शख्स अगर कोई होता है तो वो उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुआ करता है। वैसे तो जो उनके मिलिट्री सेक्रेटरी होते हैं वो भी साया की तरह उनके साथ रहते हैं। जो एडीसी वगैरह होते हैं वो उनके ज़ाती मामलात और घर के मामलात और बाकी मामलात संभालते हैं। लेकिन प्रिंसिपल सेक्रेटरी की वो पोजीशन होती है कि न सिर्फ ये कि वो वज़ीर-ए-आज़म के अहकामात को इम्प्लीमेंट करते हैं बल्कि वज़ीर-ए-आज़म की ज़्यादातर मसरूफियात और तरजीहात का तयन भी पाकिस्तानी सेटअप में वो किया करते हैं। मियां नवाज़ शरीफ साहब के दौर में ये मुकाम और मर्तबा हासिल था जनाब फवाद हसन फवाद को, और मियां नवाज़ शरीफ की उस क़ुर्बत की वजह से उनको जुर्म बेगुनाही में 19 माह कैदबंद की सक़ूबत बर्दाश्त करनी पड़ी। तो बहुत शुक्रिया फवाद हसन फवाद साहब हमें वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि इसके सिवा भी कोई जुर्म था कि आपको अंदर डाला गया कि आप नवाज़ शरीफ साहब के करीब थे? कम से कम मेरे इल्म में मेरा कोई ऐसा जुर्म मासवाए इसके कि मैं उस वक्त मियाँ साहब के सेक्रेटरी के तौर पे काम कर रहा था, मेरे इल्म में नहीं है। जो जुर्म मुझ पे लगाए गए वो पिछले 3-3.5 बरस से सबके सामने हैं। ये हमारे मुल्क का खासा है। हमारे जो निज़ाम हमारे मुल्क में राइज रहा पिछले 3.5 बरस, लोग इसको मुख्तलिफ़ नामों से पुकारते रहे, उसका ये खासा है कि यहाँ पे बग़ैर किसी जुर्म के होते हुए भी किसी को भी ज़िंदान में डाला भी जा सकता था, वहाँ पे रखा भी जा सकता था, और एक ऐसा निज़ाम भी बरूए अमल था जिसमें ना तो अदालत तक रसाई थी, ना ही कोई ऐसा तरीका जो कानून या कायदा जिसके तहत आपको उसमें कोई ऐसी शिक छोड़ी गई थी जिसको पामाल नहीं किया गया। नहीं, सीपेक के मामले में आपकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी और कहते हैं उसमें बड़े बड़े सौदे हुए। इमरान खान साहब और उनके लोग इल्ज़ाम लगाते रहे हैं कि जी सीपेक के सौदों में बहुत गड़बड़ हुई है। LNG का मामला हो, कुछ और मामलात हो, तो उनमें ज़ाहिरी बात है आपका किरदार रहा होगा। तो कुछ तो किया होगा ना जिसकी पर्दादारी है, इसे मुफ्त में तो जेल में नहीं डाल सकते। देखिए, LNG का मामला तो मेरे ख्याल है अदालत में बिल्कुल ही खुल के सब कुछ सामने आ चुका है। मुझे उस पर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। शायद खाकान अब्बासी साहब, बाद में उनके साथ भी मैंने काम किया, वो इस बात पे बहुत साफ़ और खरे अंदाज में ये बात एक मरतबा नहीं 100 मरतबा कर चुके हैं, और अदालत में जितनी भी प्रोसीडिंग्स हुई हैं वो भी बहुत क्लियर है। सीपेक के कोई बाकी चूँकि मामलात लोगों के पास अदालतों में नहीं गए या अभी तक नहीं आए, तो मुझे ये ज़रा ज़रूर कह लेने दीजिए कि पाकिस्तान के सबसे जो ज़िम्मेदार फोरम था सिविल और मिलिट्री का, उस की एक मीटिंग में 2018 के अवाइल में बैठे हुए मैंने, और उस वक्त शायद खाकान अब्बासी साहब वज़ीर-ए-आज़म थे, कैबिनेट कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी की बात मैं उसी की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे बैठे हुए मैंने ये कहा था सबके सामने, सबकी मौजूदगी में, कि पिछले वज़ीर-ए-आज़म ने मियाँ नवाज़ शरीफ ने और मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म ने शायद खाकान अब्बासी साहब ने, उस वक्त 3 महीने हुकूमत के रह गए हुए थे, सीपेक से मुताल्लिक कोई ऐसा चीज़, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, कोई ऐसी अप्रूवल नहीं दी जो मैंने और मेरे स्टाफ ने या मुतल्लिका मिनिस्ट्रीज़ ने, उनके मिनिस्टर्स और उनके सेक्रेटरीज़ ने उनके लिए क्लियर नहीं की। और अगर आज से 10 साल के बाद भी वज़ीर-ए-आज़म हाउस की हद तक किसी भी चीनी कंपनी को या किसी भी और शख्स को 1 टके का भी फ़ायदा पहुंचाने का इल्ज़ाम साबित हो, तो उसकी ज़िम्मेदारी ना तो मियाँ नवाज़ शरीफ पर होगी, ना शाहिद खाकान अब्बासी पर होगी। वो ज़िम्मेदारी वज़ीर-ए-आज़म हाउस की हद तक मुझ पे होगी और मुतल्लिका मिनिस्ट्रीज़ की हद तक उस वज़ीर और उस सेक्रेटरी पे होगी। अच्छा, तो ये बात ऑन रिकॉर्ड है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। मतलब तमाम वो लोग आज भी माशाल्लाह बहुत अहम ओहदों पे फाइज हैं। शायद खाकान अब्बासी साहब आज भी मुमताज़ सियासतदान हैं। बाकी जितने भी अहलकार भी थे, जितने भी सरकारी मुलाजिम भी थे जो उस फोरम पे बैठे हुए थे, वो भी मौजूद थे। तो जब आप लोग ये सब कुछ कर रहे थे तो अमेरिका इस पे खुश था या नाराज़ था? ये बात तो देखें, एक ऐसी चीज़ है जो पूरी दुनिया को मालूम है कि पाकिस्तान और चाइना का जो इश्तराक था, चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर जो था, 2016 और 2020 के इलेक्शंस
ان 2 الیکشنز جو امریکہ میں ہوئے اس میں 2 چیزیں ایسی تھیں جس میں ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز کے درمیان مکمل اتفاق رائے تھا. باقی آپ کو پتہ ہے کہ ٹرمپ کے پالیٹکس میں آنے کے بعد وہاں کی پالیٹکس بھی اتنی ڈیوائسو ہو گئی تھی جتنی ہماری ہو گئی ہے، لیکن 2 چیزوں پہ وہاں پہ مکمل اتفاق تھا. ایک یہ تھا افغانستان، اور دوسرا تھا کہ ہم نے ہر صورت میں چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کو روکنا ہے. اچھا ادھر اتفاق تھا، لیکن ادھر بھی زرداری اور نواز شریف کا اسی ایک چیز پہ اتفاق تھا کہ زرداری صاحب کے دور میں سی پیک کا MOU سائن ہوا اور آپ کے دور میں اس کو پھر آگے بڑھایا گیا. لیکن ابھی عمران خان صاحب کا یہ دعویٰ ہے، یہ جو کیبل کی بات ہو رہی ہے کہ جی عمران خان کی حکومت کو امریکہ گرانا چاہتا ہے، تو امریکہ کو تو پھر زرداری اور نواز شریف سے ناراض ہونا چاہیے تھا، تو وہ ان کے ساتھ مل کے اب عمران خان کو کیوں ان کی حکومت ختم کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے فکشن پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے صاحب، افسانہ تو کوئی بھی لکھا جا سکتا ہے. کسی ایک چیز کو بنیاد بنا کے آپ اس فیصلے پہ نہیں پہنچ سکتے. میرا یہ بڑی مؤدبانہ درخواست ہے آپ سے بھی اور ان تمام لوگوں سے بھی جو اس بات کی حقیقت تک پہنچنا چاہتے ہیں کہ 2018 میں PTI کی حکومت آنے کے بعد، خان صاحب کی حکومت آنے کے بعد، انہوں نے مختلف فورمز پہ امریکہ کے دورے میں ان کی بے شمار، میں سائٹ بھی کر سکتا ہوں. جب آپ وائٹ ہاؤس جاتے ہیں تو آپ کی پریس کے ساتھ ایک انیشل بریفنگ ہوتی ہے. اس بریفنگ میں دونوں جو VVIPs ہوتے ہیں وہ بات کرتے ہیں. پھر وہاں پہ انہوں نے انسٹیٹیوٹ آف پیس میں خطاب کیا ہے، وہاں پہ کونسل فار فارن ریلیشنز میں یہ جا کے بولے ہیں. پھر یہ ڈیووس میں ان کی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے خصوصی ملاقات ہوئی ہے، اور وہ ایک تاریخی ملاقات ہے. میں سمجھتا ہوں اگر کسی نے خان صاحب کے اور امریکہ کے تعلقات کو سمجھنا ہے تو اس کو ضرور یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ وہ وقت تھا، یہ وہ ملاقات تھی جس میں انہوں نے ٹرمپ کو پاکستان، اصل چیز تو یہ تھی کہ کرشنر کے ساتھ زلفی بخاری کو متعارف کرایا تھا، اور پھر کرشنر اور زلفی بخاری ایک دوسرے کے ساتھ واٹس ایپ پہ رابطے میں ہوتے تھے، جو ان کے داماد تھے ٹرمپ کے. جی یہ تو میں تو جو بنیادی بات تو وہ یہ کروں کہ جی یہ وہ ملاقات تھی جس میں خان صاحب نے یہ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ صدر ٹرمپ اور امریکہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کشمیر کے تنازع پہ کوئی رول پلے کرے. یہ پہلی مرتبہ تھی کہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں ہم نے کشمیر کے مسئلے کو ایک بائی لیٹرل یا ٹرائی لیٹرل مسئلہ بنایا. اس سے پہلے جتنی بھی حکومتیں آئیں پاکستان میں، جتنی بھی فوجی، سول، جتنی بھی جمہوری، غیر جمہوری، جتنی بھی حکومتیں آئیں، ان کا ہمیشہ سے یہ استدلال رہا تھا کہ کشمیر کا مسئلہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کا مسئلہ ہے. یہ مسئلہ اس کی قرارداد اور اس کی قرارداد کی اصلیت کے مطابق حل ہونا چاہیے. یہی ہم جتنی بھی میٹنگز میں بیٹھتے تھے، ہمارے جتنے بھی ڈپلومیٹس اس میں بیٹھتے تھے، پہلی مرتبہ ہم نے وہ اٹھا کے صدر ٹرمپ کے ہاتھ میں دے دیا. صدر ٹرمپ نے پھر جو اس کا کچھ مہینوں کے اندر حشر کیا وہ تاریخ ہے. آئینی ترمیم ہوئی ہندوستان میں. اس آئینی ترمیم کے نتیجے میں مقبوضہ کشمیر جو ہے اس کو ایک اسپیشل سٹیٹس اس کا ختم کیا گیا اور اس کو ہندوستان کا حصہ باقاعدہ طور پہ ڈکلیئر کر دیا، اور ہم یہاں پہ شارع سری نگر بناتے رہ گئے. تو یہ وہ تاریخ ہے جو ان کی ہے. اس کے علاوہ بھی دیکھیے، وہ دیکھیں جو کچھ وہ کہتے رہے ہیں. میں بالکل ایک چھوٹی سی چیز پہ آپ کی توجہ چاہتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جس کا آپ نے بھی حوالہ دیا کہ 2020 کے الیکشن میں ہماری بڑی اوپنلی یہ نظر آتا تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ دوبارہ الیکٹ ہو جائیں. ہماری حکومت کی یہ خواہش ہے کہ صدر ٹرمپ دوبارہ الیکٹ ہو جائیں. اسی طرح ایک جو بہت اوپنلی ایکسپریس بھی کیا گیا کہ مودی بھی دوبارہ الیکٹ ہو جائیں تو مسئلے جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے. وہ انفارچونیٹلی صدر ٹرمپ جو ہیں وہ الیکٹ ہو نہیں سکے. لیکن اس پوزیشننگ میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو نئی آنے والی حکومت تھی وہاں پہ، اس نئی حکومت کے لیے یہ، کیونکہ یہ مختلف ملک اور دوسری حکومتیں یہ کرتی نہیں ہیں کہ اپنے آپ کو ایک جو انڈیپینڈنٹ الیکشن ہے کسی ملک کا اس کے اندر فریق بنا لیں. تو یہ فریق بنانے کی چیز نے ملک کو نقصان پہنچایا. کسی حکومت سے کوئی ناراضگی کبھی بھی نہیں ہوتی. نہیں، میرے خیال جو میری اپنی بھی تحقیق ہے اس کے مطابق تو نہ خان صاحب نے امریکہ کا کچھ بگاڑا ہے
اور اگر امریکی ناراض ہیں تو وہ پاکستانی ریاست سے ہیں، وہ سی پیک پہ ہوں، وہ افغانستان پہ، وہ کسی اور چیز پہ ہو، لیکن وہ بائیڈن وہ 2 سال سے تڑپ رہے ہیں، انہوں نے ان کو فون بھی نہیں کیا نا، تو کچھ تو ہے جس کی وجہ سے امریکہ خان صاحب سے ناراض ہے۔ میں تو آپ کو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ نہیں ہوتا، یہ پہلی حکومت تھی اپنی ناتجربہ کاری کی وجہ سے، اور جو ان کی ٹیم تھی ان کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو امریکی الیکشن میں ٹرمپ اور جو بائیڈن کے درمیان ورچولی ایک فریق بنا لیا۔ تو وہ ذاتی ایک رنجش کا ایلیمنٹ بالکل ہوگا کہ جی یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ اس رجیم کو چینج کرنے سے عارف نقوی کے معاملے کا تو کوئی اس میں آنسر شامل نہیں؟ جی دیکھیں میرا یہ ذہن ہے، جو میری اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ عارف نقوی اس وقت پروسیکیوشن میں ہے، انگلستان میں ہیں وہ، اور ان کی انڈائٹمنٹ کے ساری پروسیڈنگز جو ہیں وہ امریکہ میں ہو رہی ہیں، ڈسٹرکٹ کورٹ آف کیلیفورنیا میں۔ عارف نقوی ایک بہت بڑے فنانسر بھی رہے ہیں، پی ٹی آئی کے بھی، خان صاحب کے بھی، اور اس انڈائٹمنٹ کی پروسیڈنگز کے لیے ان کی ایکسٹریڈیشن کا مسئلہ چل رہا ہے انگلستان میں۔ اس ایکسٹریڈیشن کے بعد یا اس کی جو انویسٹیگیشنز ہیں اس میں بے شمار ایسے لنکیجز ہیں، اور جو الیکشن کمیشن میں ایون جو رپورٹ جمع ہوئی جو اب منظر عام پہ آ چکی ہے، اس میں یہ فنڈنگز کا ٹریس جو ہے ٹو عمران خان اور پی ٹی آئی یہ مل چکا ہے آلریڈی عارف نقوی کی، اور یہ پیسے وہی پیسے تھے جو بل گیٹس فاؤنڈیشن کے اور دوسرے اداروں کے پیسے تھے جو پھر مس اپروپریٹ ہوئے تھے۔ تو یہ بہت بڑا ایک فیکٹر ہے، یہ جب وقت آئے گا تو یہ چیزیں سامنے آئیں گی۔ عارف نقوی میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ عارف نقوی جو ہے یہ بہت بڑا فیکٹر ہے، اور یہ بات ریکارڈ پہ ہے۔ یہ تو آپ کے دور میں بھی بڑے ایکٹیو رہے۔ جی بالکل ایکٹیو رہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے دور میں عارف نقوی جب اپنی پوری کوشش کر رہے تھے کہ تقریباً 400 ملین ڈالر کا تقریباً جو ہے وہ اپنے پروجیکٹ کو زیادہ پرائس پہ بیچ کے، اور وہ جو ساری ان کی پیمنٹ آبلیگیشنز تھی ٹورڈز ایس ایس ٹی سی اور ایس این جی پی ایل اور جو دوسری ان کے مختلف اداروں کی پیمنٹ آبلیگیشنز تھیں، ان کو ریزالو کیے بغیر وہ اپنے پیسے لے کے رفو چکر ہو جائیں، تو یہ جتنے لوگ اس وقت حکومت میں موجود تھے ان کو یہ معلوم ہے۔ ہاں ہم سب لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شنگھائی الیکٹرک نظام سنبھال لے تو کراچی کے لیے اور پاکستان کے انرجی سیکٹر کے لیے بہت بہتر ہے، لیکن کس قیمت پر؟ اس قیمت پر جو جائز قیمت تھی۔ اس کے دوران اگر 300 یا 400 ملین ڈالر گورنمنٹ آف پاکستان کو نقصان ہو جائے تو وہ کسی صورت میں برداشت نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اسی طرح انہوں نے کچھ ایسے کووننٹ سائن کر لیے تھے شنگھائی الیکٹرک کے ساتھ، جن کووننٹس کو وہ مجاز ہی نہیں تھے سائن کرنے کے۔ میں ایک کی صرف مثال دے دیتا ہوں، انہوں نے یہ سائن کر لیا تھا ان کے ساتھ کہ حکومت پاکستان کسی بھی سٹیج پر شنگھائی الیکٹرک کے خلاف اپنی ساورن امیونٹی کی کلاس کسی عدالتی کارروائی میں دنیا میں کہیں ریز نہیں کرے گی۔ تو یہ منٹڈ اور ریکارڈڈ چیزیں ہیں، میں کوئی زبانی ایسی بات نہیں، ایسا دعویٰ نہیں کر رہا جس کی آپ تصدیق نہ کر سکیں۔ جو کیبنٹ کمیٹی تھی اس کے منٹس موجود ہیں، جس میں نے کیبنٹ کمیٹی میں بیٹھے ہوئے کہا تھا وزیر اعظم کی موجودگی میں، وزیر اعظم نواز شریف کی موجودگی میں، کہ یہ استحقاق جناب وزیر اعظم آپ کو حاصل نہیں ہے، آپ کی پوری کابینہ کو حاصل نہیں ہے کہ پاکستان کی ساورن امیونٹی کو ویو آف کر سکیں۔ That sovereign immunity clause is a universal clause available to all sovereigns all over the world۔ تو یہ عارف نقوی صاحب کون ہوتا ہے کہ وہ ایک تھرڈ پارٹی کے ساتھ جا کے یہ معاہدہ سائن کر چکی اور کہہ چکی ہے جی کہ لیکن خان صاحب تو شروع میں ان کے لیے کرنا چاہ رہے تھے غالباً، لیکن وہ پکڑے گئے وہاں پہ۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جی یہ بات ریکارڈ پہ ہے، یہ بات ریکارڈ پہ ہے، اور جو لوگ ان کے ساتھ کام کر رہے تھے اور پاور منسٹری میں اور دوسری وزارتوں میں موجود تھے، ان کو معلوم ہے کہ یہ باقاعدہ طور پہ بار بار کہا جاتا تھا کہ ہم عارف نقوی کی مدد کیوں نہیں کر رہے۔ اچھا، یہ باتیں ریکارڈ پہ ہیں۔ ناظرین ایک مختصر سی بریک، واپس آئیں گے تو فواد حسن فواد صاحب کے ساتھ یہ گفتگو جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں وزیر اعظم کے سابق پرنسپل سیکرٹری اور ادیب شاعر جناب فواد حسن فواد صاحب۔ آپ گورنمنٹ میں اتنی اہم پوزیشن پہ رہے ہیں، تو یہ اس طرح کے کیبل، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ میرے پاس ثبوت ہے اور اس کیبل میں عدم اعتماد کا بھی ذکر ہے اور اس میں میرے خلاف سازش بھی پروو ہوتی ہے اس سے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ شاید عارف نقوی وجہ ہو، لیکن امریکہ ان سے ناراض ہے اور ان کی حکومت کو ہٹانا چاہتے ہیں، اور اس طرح کے کیبلوں میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں؟
دیکھیے سیاست کی عمارت تو پتہ نہیں ان کی کھڑی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، لیکن سلیم بھائی یقین مانیں میں بالکل غیر سیاسی طور پہ یہ بات کر رہا ہوں، پاکستان کی سفارت کو انہوں نے ایک ایسا ناقابل تلافی نقصان پہنچا دیا ہے اس سارے عمل کے ذریعے جو شاید ابھی کئی ڈیکیڈز تک ٹھیک نہیں ہو سکے گا۔ دیکھیں ملکوں کے درمیان تعلقات میں اتار چڑھاؤ بھی آتے رہتے ہیں، ملکوں کے درمیان میسیجنگ بھی ہوتی رہتی ہے۔ یہ پہلی مرتبہ تاریخ میں نہیں ہوا ہوگا، اگر یہ ہوا بھی ہے یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہوگا کہ کسی اسٹافر نے پاکستان کے سفیر سے ملاقات کی ہو اور اسے یہ کہا ہو کہ پاکستان کی یہ جو پالیسیز ہیں ان پالیسیز پہ ہمارے کچھ ریزرویشنز ہیں۔ ہم سینکڑوں مرتبہ مختلف ممالک کو یہ ریزرویشنز ہمارے سفیر ہمارے بنیاد پہ یا جب ان کے اہلکار یہاں پہ ان کے ایمبیسڈرز ہمارے وزیر اعظم کو، وزیر خارجہ کو، وزیر خزانہ کو، دوسرے لوگوں کو ملنے کے لیے آتے ہیں تو ہماری موجودگی میں بھی یہ ریزرویشنز کنوے ہوتی رہتی ہیں۔ مثلاً ہم نے سینکڑوں مرتبہ یہ کنوے کیا کہ جی امریکہ کا جھکاؤ جو ہے وہ ہندوستان کی جانب ہے، سینکڑوں مرتبہ یہ کنوے، آل فورمز، کوئی ایسا فورم مجھے یاد نہیں ہے، مجھے کوئی ایسی میٹنگ یاد نہیں ہے جب ہم نے اور میں تقریباً 5 سال تو کم از کم ہر میٹنگ میں موجود رہا ہوں، چاہے وہ میٹنگ جان کیری سے تھی، چاہے وہ میٹنگ اس وقت وائس پریزیڈنٹ جو بائیڈن سے تھی، جس سے بھی وہ میٹنگ تھی جہاں پہ ہم نے یہ پوزیشن نہ لی ہو کہ افغانستان میں امریکہ ہندوستان کو جو کردار دینے پہ غور کر رہا ہے وہ نہ تو ہندوستان کے لیے کسی بھی صورت میں جائز ہے اور نہ یہ امریکہ پاکستان کے جو تمام تر تاریخی تعلقات ہیں ان کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں نے اڈوں کے معاملے پہ امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہا۔ کبھی میاں نواز شریف صاحب نے کسی معاملے پہ مغربی طاقتوں کو ایبسولوٹلی ناٹ کہا ہے؟ دیکھیں میں تو لفظ کی بات نہیں کرتا ایبسولوٹلی ناٹ یا نہیں، اب یہ تو یعنی ان کو ناراض کیا ان کو نہ کیا۔ میں تو کہتا ہوں آپ دور نہ جائیں تاریخ میں، آپ ابھی دیکھ دو تاریخی واقعے مجھے تو، کیونکہ دونوں مرتبہ اتفاق سے میں وزیر اعظم ہاؤس میں ہی تھا۔ 1998 میں جب ایٹمی دھماکے کیے گئے اس وقت کی بات آپ لے لیں، اور یہ سی پیک کا جو مسئلہ تھا اس پہ مجھے نہیں یاد، اور میں پورے ایمان سے روزے کی حالت میں پورے ایمان سے کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں یاد کہ سی پیک شروع ہونے کے بعد کوئی ایک ایسی ملاقات ہماری کسی امریکن عہدیدار سے یا کسی سیاسی لیڈر سے ہوئی ہو جس میں انہوں نے اپنی ناراضگی اور اپنی ریزرویشنز کا اظہار نہ کیا اور پاکستان کو یہ نہ کہا ہو کہ سی پیک کو آپ فوری طور پہ رول بیک کریں۔ آپ لوگ خود فیصلہ کر لیں کہ وہ رول بیک میاں نواز شریف کی حکومت میں ہوا، شاید خاقان عباسی کی حکومت میں ہوا، یا وہ رول بیک جو ہے وہ عمران خان کی اچھا یعنی خلوت کی ہر میٹنگ میں امریکی یہ کہتے تھے کہ سی پیک کو رول بیک کریں؟ انہوں نے ہمیشہ سی پیک کے اوپر اپنی ریزرویشنز کا اظہار کیا۔ دیکھیں یہ کوئی نہیں کہتا کہ جی آپ سی پیک کو، آپ یہ یہاں یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ ایک بریفنگ دیتی ہے واشنگٹن میں کھڑے ہو کے، اور وہ اس میں یہ کہتی ہے کہ وی ہیو ریزرویشنز about the amount of loans that the Chinese government is providing through CPEC to Pakistan۔ اچھا تو آپ نے لفظ استعمال کیا کہ عمران خان نے کی حکومت نے رول بیک کیا، تو انہوں نے کیسے رول بیک کیا، کس حوالے سے مس ہینڈل کی؟ 2014 سے لے کے 2018 تک آپ دیکھ لیں سی پیک پہ کتنا کام ہوا، اور 2018 سے 22 آج ہم اپریل میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بتا دیجئے سی پیک کتنا کام ہوا۔ وہ کہتے ہیں 10,400 میگا واٹ کے تو صرف بجلی کے منصوبے لگے سی پیک کے اندر، 17,700 میگا واٹ کی اپروول ہوئی، 10,400 میگا واٹ کے منصوبے لگے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ ملتان سکھر موٹر وے بنی، بلوچستان میں گوادر کی بندرگاہ پہ اتنی تیزی سے کام ہو رہا تھا، اور گوادر میں جو ایسٹ وے ایکسپریس وے تھی اور گوادر کا جو ایئرپورٹ تھا جو اس کو ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے درجے پہ لے کے جانا تھا، اس پہ اتنی تیزی سے کام ہو رہا تھا، جتنے بھی ڈیمز کے منصوبے تھے ان پہ بھی سب پہ کام، ان سب کو اس سے بھی بہت بڑا میں سمجھتا ہوں جس کا آج تک پھر 2018 کے بعد کبھی کسی نے ذکر بھی نہیں سنا، منگلا، میرپور، مظفر آباد، مانسہرہ ایکسپریس وے، جو پاکستان کے لیے میرے جتنا میں علم اور سمجھ رکھتا ہوں میرے خیال میں نہ صرف اسٹریٹجیکلی پاکستان کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ رابطہ کی سڑک تھی، بلکہ ایک ایکسپریشن ہوتا
یہ پوری دنیا کے لیے فرام دا گورنمنٹ آف چائنا کہ وہ پاکستانی کشمیر کو ڈسپیوٹڈ ایریا نہیں سمجھتا. ویسے تو وہ ہمارے دوست ہیں اور وہ بار بار دنیا کے ہر فورم پہ یہ کہتے رہتے ہیں, اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ہمیشہ یہ ریکگنائز کرنا چاہیے کہ پاکستان چین کے تعلقات کی ایک خصوصی نوعیت ہے, اور وہ پاکستان کے لیے وہ کچھ کہتے ہیں جو بہت سے لوگ ہمارے لیے نہیں کہتے. تو یہ چیزیں ہم, لیکن انفارچونیٹلی اب آپ 2014 میں جب پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے آنا تھا تو اس وقت آپ ذرا رول بیک کر لیجئے, آپ کے پاس تو اب آپ لوگوں نے ایک انہوں نے وہ دھرنے دیے تھے اور کہا تھا کہ چینی صدر نہیں آ رہے ہیں. نہ صرف یہ, جب ترکی کے صدر آئے تو یہ دیکھیے یہ تو ایک پورا شجاعت نے پھر میرے ساتھ خود انٹرویو میں کہا تھا کہ وہ بہت زیادتی ہوئی ہے اور چینی صدر آ رہے تھے اور دھرنوں کی وجہ سے ان کا دورہ ایک سال پورا ڈیلے ہوا. اس ایک سال کی کاسٹ کس نے پے کی؟ پاکستان کے لوگوں نے, پاکستان کے عوام نے اور اسٹیٹ آف پاکستان. لیکن ابتدائی پلان جو تھا آپ لوگوں کے ساتھ جو چائنیز قیادت نے ایگری کیا تھا وہ کیا تھا؟ یہ سیکنڈ فیز کا آغاز کب ہونا تھا؟ جو ابھی عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سیکنڈ فیز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. دیکھیے جی میں آپ کو بتاؤں, بات یہ ہے کہ پھر یہ دعوے تو کچھ بھی کیے جا سکتے. چینی ہم لوگوں کا تو انفارچونیٹلی میں بڑی انتہائی سادگی سے یہ کہوں گا اور بالکل سچے دل سے یہ کہوں گا کہ ہمارا بڑا سیریس ایشو ہے کیپیسٹیز کا. ہماری بیوروکریسی میں بھی بہت ایشو ہے کیپیسٹی کا, ویژن کی کیپیسٹی کا, امپلیمنٹیشن کی کیپیسٹی کا, دونوں کا. اور ہماری جو سیاسی فریم ورک ہے اس میں بھی اکراس ڈفرینٹ منسٹریز وہ جو لنکیجز ہونی چاہیے اور جو ہماری پلاننگ میں کوہیژن ہونی چاہیے وہ ہمارے یہاں پہ نہیں رہی. لیکن چینی کبھی بھی کوئی پلان 5 سال کے لیے نہیں بناتے, اور اگر انہوں نے پاکستان میں 2010 میں یا 11 میں یہ سوچا, میری اطلاع ہے تو یہ فریم ورک چائنا میں 1990 میں بننا شروع ہوا تھا. یہ نہ تو 2010 یا اس کے بعد کی بات ہے, ان کے ہاں اس پہ جو کام ہے وہ 1990 کی دہائی سے شروع ہوا, اور انہوں نے اور وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتے ہیں, وہ پلاننگ میں بہت ٹائم لیتے ہیں لیکن امپلیمنٹیشن کی کیپیسٹی ان کی ایسی ہے کہ وہ پھر راتوں رات اس کی تکمیل پہ جاتے ہیں. ہمارا یہ ہے کہ ہم پلاننگ تو بالکل نہیں کرتے اور ہم بغیر پلاننگ کیے چیزوں کے اوپر عمل درآمد کرنا شروع کر دیتے ہیں, جس کا نتیجہ پھر بہت سی خرابیوں کی صورت میں نکلتا ہے. تو یہ جتنی چیزیں اس وقت ہو رہی ہیں یہ سب کی سب اس وقت کے فریم ورک میں موجود ہیں. کاغذات دیکھیے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈویژن کے, انڈسٹریل ری لوکیشن, میں آپ یقین مانیں مجھے ذاتی طور پہ یہ افسوس ہے کہ ہماری حکومت میں اگر ہم کسی چیز پہ کام نہیں کر سکے جس میں ہم نے فیل کیا سی پیک کے ٹارگٹس میں, تو ہم انڈسٹریل ری لوکیشن کا جو کام تھا اس کو نہیں کر سکے, ہمیں کرنا چاہیے تھا. سی پیک کا جو پوٹینشیل تھا, یہ جب بات پورے پاکستان کے لیے اور پورے پاکستان کے عوام کے لیے ہو رہی ہے تو ایمانداری سے اور سچائی سے ہونی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں, اور اگین میں یہ آج نہیں کہہ رہا, میں یہ تب بھی کہتا تھا میٹنگز میں بیٹھ کے, تب وہاں کے فورمز پہ بھی کہتا تھا کہ ہم نے سی پیک کے پوٹینشیل کو 20 سے 30% تک صرف اٹین کیا ہے. اس کا پوٹینشیل اس سے بہت زیادہ تھا. وجہ یہ تھی کہ ہماری کیپیسٹی نہیں تھی. تو ہماری کیپیسٹی اس سے بہتر, اور ہمیں سب حکومتوں کو کرنا چاہیے اس پہ کام. پچھلے 3.5 سال میں تو جو بیوروکریسی کا حشر کر دیا گیا ہے وہ تو پھر سب کے سامنے ہے. کہا یہ جاتا تھا کہ جی ہم ایک ڈی پولیٹیسائزڈ بیوروکریسی لائیں گے, اور حالت یہ ہے کہ پچھلے 4 مہینے سے وزیر اعظم ذاتی طور پہ انٹرویو کر رہے ہیں کہ کون سے لوگ ہیں جن کو میں نے گریڈ 21 سے 22 میں پروموٹ کرنا ہے کیونکہ وہ میری طرف فیوریبلی انکلائنڈ ہیں, اور کون ہیں جن کو میں نے نہیں کرنا. وزیر اعظم ذاتی طور پر انٹرویو کر رہے ہیں. ریکارڈ کا حصہ, میں تو کوئی چیز ایسی نہیں کہوں گا جو ریکارڈ کا حصہ نہ ہو. اور یہ آج تک کبھی نہیں ہوا, پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. ایک پروموشن کا سسٹم ہے, بورڈز ہوتے ہیں, سلیکشن کا پروسیس ہوتا ہے, پرائم منسٹر چیئر کرتا ہے, اس کے سامنے آتی ہیں, اس کے سامنے پورا بریف رکھا جاتا ہے. اچھا جی, جو بیوروکریسی کے معاملے میں افراط و تفریط ہوئی, بہت زیادتی ہوئی, بہت سارے لوگوں کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں انتقام کا نشانہ بنایا گیا پولیس میں, باقی محکموں میں, اور اس میں زیادہ انگلی اٹھتی ہے ہمارے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کی طرف. انہوں نے آپ کے ٹیم میں کام بھی کیا, یہ کیا ہوا ہے ان کو؟ نہیں جی دیکھیں, میں پہلی بات تو عمران خان کی صحبت کا اثر ہے. نہیں بھائی, ایک تو میں کہتا ہوں کہ ایک بڑی بنیادی چیز یہ ہے کہ
اپنے سکسیسر کے بارے میں کبھی بھی آدمی کو اپنی رائے کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ یہ بہتر ہوگا کہ وہ فیصلہ آپ دوسرے لوگوں کی رائے، میری رائے ان کے بارے میں بائسڈ ہو سکتی ہے. تو ایک تو وہ بنیادی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ پرنسپل سیکرٹری کا دفتر ایک ذرا یونیک قسم کا دفتر ہے، اور اس کی یونیکنس یہ ہے کہ اس میں وہ جو بھی فیصلہ کرتا ہے اس کی ذمہ داری وزیر اعظم کے اوپر ہوتی ہے. پرنسپل سیکرٹری کا بجائے خود اپنے طور پہ کوئی اختیار نہیں ہے. یہ پاکستان میں شاید بہت لوگوں کو نہیں پتا کہ پرنسپل سیکرٹری ٹو چیف منسٹر یا پرنسپل سیکرٹری ٹو گورنر یا پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر یا پرنسپل سیکرٹری ٹو پریزیڈنٹ یہ فیڈرل سیکرٹریز بھی نہیں ہیں. صوبے میں تو وہ سیکرٹری ہوتے ہیں، لیکن جو پرنسپل سیکرٹری ٹو پریزیڈنٹ اور پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر ہیں یہ لسٹڈ پوسٹ آف فیڈرل سیکرٹریز نہیں ہیں. یہ گریڈ 22 کے یا 21 کے تو ہو سکتے ہیں، کسی بھی 20ویں کے بھی ہو سکتے ہیں، پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کی مرضی ہے جس کو بھی رکھ لیں، لیکن یہ لسٹڈ پوسٹ آف فیڈرل سیکرٹریز نہیں ہیں. تو فیڈرل سیکرٹری کے ہمارے اسٹیچوٹس میں یا ہمارے رولز آف بزنس میں جو اختیار فیڈرل سیکرٹریز کو تجویز کیے ہوئے ہوتے ہیں وہ اختیار بھی ان کے پاس نہیں ہوتے. ان کے پاس سارا اختیار وہ ہوتا ہے جو ان کو پرائم منسٹر دیتا ہے. تو اسی وجہ سے ان کا جو کچھ بھی اچھا یا برا کیا ہوا ہے اس کی ذمہ داری بھی وزیر اعظم پہ ہی ہوتی ہے. لیکن میں یہ بھی آپ کہا کی اس جاتا ہے بات کے جواب میں صرف اتنا کہوں گا نہیں کہ جو بھی فیصلہ یہ نہیں اچھا کیا ہے یا برا کیا ہے اس کا ذمہ دار تو وزیر اعظم ہے، لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ وزیر اعظم کو اچھا یا برا سجیسٹ بھی وہی پرنسپل سیکرٹری کرتا ہے. وہ جیسے سچویشن بناتا ہے تو عموماً وزیر اعظم کو اسے فالو کرنا پڑتا ہے. جی بالکل، ہر پرنسپل سیکرٹری کا، میں تو اسی لیے آج تک کوئی ایک شخص ایسا لائیں جو یہ کہے کہ میں نے اس 5 سال کے دور میں ہوئے کسی فیصلے سے اپنے آپ کو علیحدہ کیا ہو. میں آج بھی کہتا ہوں کہ اس میں اگر وزیر اعظم نواز شریف نے کوئی اچھے فیصلے کیے تو اس کا بھی میں حصے دار ہوں، اس میں اگر انہوں نے کوئی غلط فیصلے کیے تو اس کا بھی میں حصے دار ہوں. شاید اس وقت میری رائے سے یاد آیا ابھی جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ دیا اور جس میں وزیر اعظم کے تمام احکامات اس دوران تھے، ڈپٹی اسپیکر کے رولنگ کو ان سب کو اڑا کے رکھ دیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ایک اچھا شگون نہیں ہے؟ اور اس سے نہیں لگتا پھر پیکا آرڈیننس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے مسترد کر دیا کہ ہماری عدلیہ اب آزادی کی طرف جا رہی ہے یا اپنے وقار کو دوبارہ بحال کرنے جا رہی ہے، اور اس فیصلے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی خوش آئند ہے. دیکھیں ہمارا جو آئین کا نظام ہے اس میں الٹیمیٹ آربیٹریٹر کی حیثیت جو ہے وہ سپریم کورٹ کو حاصل ہے. اگر صوبوں اور وفاق کے درمیان کوئی تنازع ہو تو معاملہ سپریم کورٹ کے پاس جانا ہے. اگر بنیادی حقوق کے، بنیادی انسانی حقوق کی امپلیمنٹیشن کا کوئی معاملہ ہو اور وہ کہیں پہ حل نہیں ہو رہا تو ہائی کورٹس کی ریٹ جورسڈکشن ہے، اور پھر اس کے بعد فائنل آربیٹریشن جو ہے وہ سپریم کورٹ کے پاس ہے. اسی طرح انسٹیٹیوشنل کسی بھی چیز میں اگر کوئی کرائسس ہو تو وہ بھی سپریم کورٹ کے پاس ہے. اسی طرح صرف ایک انسٹیٹیوشن ایسا ہے جس کو آئین باقاعدہ طور پہ ایڈوائزری جورسڈکشن تجویز کرتا ہے آرٹیکل 186 آف دا کانسٹیٹیوشن کے تحت، اور وہ سپریم کورٹ ہے کہ وفاقی حکومت کسی بھی معاملے پر سپریم کورٹ سے باقاعدہ رائے مانگ سکتی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر صرف عدلیہ ایٹ آل ٹیئرز اپنا کام درست کرتی رہے تو قانون کوئی بھی ہو کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہو سکتی. اچھا، صرف عدلیہ آل ٹیئرز اگر وہ اپنا رول پلے کرتی رہے اور جو قانون اور آئین میں لکھا ہوا ہے. دیکھیے یہ پاکستان کی تاریخوں میں سے شاید بہت کم فیصلوں میں سے ایک فیصلہ، مجھے یہ بات مکمل ہے، یہ شاید بہت کم فیصلوں میں سے ایک فیصلہ ہے جو صرف آئین اور قانون کو سامنے رکھ کے کیا گیا، صرف آئین اور قانون کو. یہ نہیں دیکھا گیا کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے، کیونکہ ہمارا انفارچونیٹلی ہماری ایک ٹریڈیشن یہ رہی ہے کہ جی ہم فیصلوں کا آئین اور قانون سے زیادہ فیصلوں کے اثرات کو دیکھ کے فیصلے کرتے رہے، تو اس سے ہمارے آئین میں بھی بہت سی ڈسٹارشنز ہوئی ہیں ان فیصلوں کے نتیجوں میں. ناظرین، فواد حسن فواد صاحب کے ساتھ مزید بھی گفتگو ہوگی، بہت کچھ اور بھی جانیں گے ان سے، لیکن ایک وقفے کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. ہمارے ساتھ ہیں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنے والے
سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے سابق پرنسپل سیکرٹری جناب فواد حسن فواد صاحب. فواد صاحب، آپ نے بطور بیوروکریٹ بھی پاکستانی سوسائٹی کو، پالیٹکس کو، پاور ڈائنامکس کو بہت قریب سے دیکھا ہے. آپ ایک شاعر اور ادیب بھی ہیں. ابھی جو کچھ اس دور میں ہوا تو ہماری یہ سوسائٹی جس طریقے سے ڈیوائیڈ ہوتی جا رہی ہے اور جو پولرائزیشن ہے، اس کے ہوتے ہوئے کیا یہ ریاست کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ سکے؟ اگر آپ ایک ایسا منقسم معاشرہ وجود میں لے آئیں جو ہم بدقسمتی سے پچھلے کچھ سالوں میں وجود میں لے آئے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلا ٹارگٹ کسی بھی حکومت کا کہ اس تقسیم کو ختم کریں. پاکستان کے تمام اداروں کے سامنے بھی یہی ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ اس تقسیم کو ختم کریں. اور اگر نئی حکومت آتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ کام کریں گے جو پچھلے 3.5 سال میں ہوا، جس طرح سے لوگوں کو بدترین انتقام کا نشانہ بنایا گیا، ناکردہ جرموں کی سزا دی گئی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر ان کا حشر اس سے زیادہ بدتر ہونا چاہیے. یعنی آپ کہتے ہیں کہ ان کو جوابی انتقام نہیں لینا چاہیے؟ بالکل نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے، ایک احتساب کا نظام کسی بھی معاشرے یا کسی بھی نظام حکومت کو باقی رکھنے کے لیے بہر طور ضروری ہے. احتساب کا نظام نیب والا تو نہیں، لیکن احتساب کا نظام، جی میں اس پہ دیکھیں، میں کہتا ہوں کہ نیب کے قانون کی صرف جو ڈریکونین 1-2 شکیں ہیں ان کو اگر چھوڑ دیا جائے تو اس قانون میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے. ایشو جو ہے وہ ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے کسی قانون کو استعمال کرنے کی. آپ کے خیال میں صرف نیب کا قانون نہیں ہوگا تو پاکستان میں سے ختم ہو جائے گا؟ اچھا، ایک تو یہ سوسائٹی کی ڈیویژن ہے. 3-4 بڑے چیلنجز نئی حکومت کے لیے کیا ہوں گی؟ میں آج آپ کو آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان اپنی پوری تاریخ میں کبھی اس طرح کے اکنامک چیلنجز کا سامنا پاکستان نے نہیں کیا جو آج کر رہا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ کچھ اور نہیں، صرف مس مینجمنٹ ہے. مس مینجمنٹ. ایک ایسی حکومت جس کو نہ تو اپنی پرائرٹیز کا پتہ تھا، نہ ان کی جو ٹیم تھی اس میں کوئی ایسی کیپیسٹی تھی کہ وہ کسی چیز کو، کوئی بھی چیز، کوئی بھی پروجیکٹ، کوئی بھی سوچ، کوئی بھی پروگرام کسی بھی طرف اس کو عمل درآمد پر لے جا سکیں. اور نہ انہوں نے کوئی ایسی کوشش کی. تمام تر فوکس صرف لوگوں کو عقوبت خانوں میں ڈالنے پر، تمام تر فوکس سنی سنائی باتوں پہ یقین کر کے پاکستان کے تعلقات ہمسایہ ملکوں سے، پاکستان کے دوست ممالک سے. سی پیک پہ واپس آ جائیں نا ذرا 1 منٹ کے لیے. سی پیک پہ کیا سٹینڈ تھا 2014 سے 18 تک؟ کیا پوزیشن تھی؟ کیا ہم لوگوں کو بھول گیا ہے؟ کیا ہمیں معلوم نہیں ہے کہ جی کس طرح سے الیکشن کی کیمپین میں انسبسٹینشیٹڈ ایلیگیشنز اٹھائی گئی، دہرائی گئی، لگائی گئی ہر چینی منصوبے کے بارے میں؟ آپ کے خیال میں کیا یہ ہمارے تعلقات کو متاثر نہیں کرتی؟ کیا چینی اس بارے میں سوچتے نہیں ہوں گے کہ ہم اگر پاکستان میں، دیکھیں کسی نے یہاں پہ آ کے زبردستی تو نہیں کیا. آپ نے شروع میں ایک بات کی تھی، وہ بات رہ گئی تھی، میں اس کی طرف آتا ہوں. آپ نے کہا کہ جی آپ بھی تنقید کرتے ہوتے تھے کہ جی آپ لوگوں نے جو منصوبے سائن کیے وہ مہنگے کر لیے یا وہ غلط کر لیے. دیکھیں، حکومت ختم ہوئے آج 4 سال ہونے کو ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ اس سارے دور کے دوران سارے ریکارڈز ان کے پاس تھے، ساری انویسٹیگیشن ایجنسیز ان کے پاس تھیں. 4 ماہ تک تو صرف اسپیشلی کانسٹیٹیوٹڈ ٹیم وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں بیٹھی رہیں، جولائی میں ان کی حکومت، اگست میں ان کے سنبھالنے کے بعد. تو کیا ابھی تک آپ سامنے لے کے آئے؟ میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ کسی چینی منصوبے میں، کسی بھی چینی منصوبے میں ایسا کوئی رشوت کا عنصر شامل نہیں تھا. اور یہ بھی اس ملک کے عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ چین کے پاس جب ہم پاور پروجیکٹس کے لیے گئے تھے تو اس سے پہلے پاکستان کے اس وقت کے وزیر اعظم اور پاکستان کے اس وقت کے وزیر اعلیٰ نے پاکستان کے ہر بڑے سے بڑے انڈسٹریلسٹ کا دروازہ جا کے کھٹکھٹایا تھا جن کے پاس اربوں روپے تھے، اور انہیں کہا تھا کہ آپ پاکستان میں 200 میگا واٹ کا بجلی کا منصوبہ لگا لیں، ہماری 11,000 12,000 13,000 میگا واٹ کی شارٹ فال ہے. میں حلفاً کہہ رہا ہوں کہ ان میں سے کوئی ایک بھی اس وقت جو پاکستان کی مالی حالت تھی اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے پیسے کو اس خطرے میں ڈبونے کے لیے تیار. آخر میں جو آپ کی جو شاعری کی صلاحیت ہم نے دیکھی
تو میں کہتا ہوں کہ اگر اختتام کوئی ایک آپ کی نئی نظم یا غزل جو حسب حال بھی ہو، اگر اسے ہو جائے تو۔ جی میں ضرور، لیکن میں وہ یہ واضح کر دوں صرف لوگوں کے لیے کہ کسی بھی سول سرونٹ پہ ریٹائرمنٹ کے 2 سال بعد تک یہ پابندی ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی سیاسی موضوع پہ، کسی چیز پہ، کسی سیاسی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لے سکتا، یا تو اس وجہ سے یہ ایک سیلف امپوزڈ تھی میری، میں اس کو قانون قاعدے کا، چونکہ سرکاری ملازموں کو پابند ہونا چاہیے تو وہ میں نے کیا۔ مشرف صاحب پہ تو نہیں تھے، مشرف صاحب نے تو اس وقت حکومت بھی کی اور کتاب بھی لکھی۔ میں تو اپنا ذمہ دار ہوں، صرف اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں، کتاب میں بھی لکھ رہا ہوں لیکن وہ اپنے وقت پہ پھر آ جائے گی۔ اچھا جی۔ تو کچھ ماہ پہلے جب یہ ہمارا اکنامک میلٹ ڈاؤن کا سلسلہ اپنی جڑ پکڑ رہا تھا، اور یہ جس تقسیم کی میں اور آپ نے بات کی، وہ تقسیم جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بند آنکھوں کو بھی دکھائی دینی شروع ہو گئی تھی، تو میں نے ایک نظم لکھی تھی، اجڑتے شہر کا نوحہ۔ اجڑتے شہر کا نوحہ، جی اگر آپ اجازت دیں گے تو وہ میں سنا دیتا ہوں۔ سنو ہمارے شہر پہ آسیب چھا رہا ہے، سنو ہمارے شہر پہ آسیب چھا رہا ہے، ہماری گلیوں میں اور محلوں میں خوف پاؤں جما چکا ہے، واہ، ہماری صبحوں کی روشنی ہم سے چھن گئی ہے، ہمارے سر پہ ہر ایک جانب رضائے ظلمت تنی ہوئی ہے، واہ، ہماری صبحوں کی روشنی ہم سے چھن گئی ہے، ہمارے سر پہ ہر ایک جانب ردائے ظلمت تنی ہوئی ہے، ہم اپنے پرکھوں کے سب محاسن گنوا چکے ہیں، ہم اپنی نسلوں کی سب وراثت لٹا چکے ہیں، واہ، ہم اپنے پرکھوں کے سب محاسن گنوا چکے ہیں، ہم اپنی نسلوں کی سب وراثت لٹا چکے ہیں، ہم اپنے ہونے کے سب حوالے مٹا چکے ہیں، ہماری سانسوں پہ جبر و ظلمت کے دائرے ہیں، ہمارے شاعر سخن کو گروی اٹھا چکے ہیں، واہ، ہماری سانسوں پہ جبر و ظلمت کے دائرے ہیں، ہمارے شاعر سخن کو گروی اٹھا چکے ہیں، ہماری تاریخ کے قلمگر بھی آدھے سچ کو ہی اپنی منزل بنا چکے ہیں، واہ، آدھا سچ جو ہم دیکھ رہے ہیں، جی آدھا سچ، آدھا بھی نہیں تھا، کوئی 1-2% بھی نہیں تھا، جی، ہماری سوچوں کے زاویے بھی بدل گئے ہیں، ہمارے لہجے سے اور لغت کے، ہمارے لہجے سے اور لغت سے وفا، ہمارے لہجے سے اور لغت سے مٹھاس، الفت کے اور محبت کے سارے سیغے نکل گئے ہیں، واہ، ہماری سوچوں کے زاویے بھی بدل گئے ہیں، ہمارے لہجے سے اور لغت سے مٹھاس، الفت کے اور محبت کے سارے سیغے نکل گئے ہیں، اس کی جگہ تبدیلی کی وجہ سے گالم گلوچ نے لے لیے۔ آپ نے بھی بہت صحیح ہے، جی روز سہتے ہیں، بلکہ ہر ایک لمحہ، ہر ایک لہجہ ہم ایک دلدل میں دھس رہے ہیں، میری زمیں کے مجاوروں کو کوئی بتائے کہ وقت ہاتھوں کی مٹھیوں سے اسی طرح سے پھسل رہا ہے کہ جیسے ساحل پہ ریت پیروں کے پانیوں سے نکل رہی ہو، واہ، کہ جیسے ساحل پہ ریت پیروں کے پانیوں سے نکل رہی ہو، کہ جیسے یخبستہ شب اپنے محیب دامن میں موت کو لے کے چل رہی ہو، کہ جیسے آنکھوں کی پتلیوں سے، کہ جیسے انگلی کی ساری پوروں سے جان یکدم نکل رہی ہو، میری زمیں کے مجاوروں کو کوئی بتائے کہ لوگ تقسیم ہو رہے ہیں، میری زمیں کے مجاوروں کو کوئی بتائے کہ لوگ تقسیم ہو رہے ہیں، تمام رشتے بھی اور تعلق بھی اپنی توقیر کھو رہے ہیں، انہیں بتاؤ کہ اب پرندوں کے جھنڈ سارے دیار ہجرت کو چل پڑے ہیں، واہ، دیار انہیں بتاؤ کہ اب پرندوں کے جھنڈ سارے دیار ہجرت کو چل پڑے ہیں، ہمارے آنگن میں دھوپ ایسی کڑی پڑی ہے کہ اپنے سائے ہی جل گئے ہیں، درخت پانی کو، درخت شاخوں کو، کھیت پانی کے رس کو جیسے ترس گئے ہیں، ہمارے شہروں کی تنگ گلیوں میں جیسے فاقے ہی بس گئے ہیں، اور اس کا آخری یہ ہے کہ انہیں بتاؤ کہ ساری خلقت دہائی دینے پہ آ گئی ہے، انہیں بتاؤ کہ ساری خلقت دہائی دینے پہ آ گئی ہے، سو اس سے پہلے کہ خون ناحق
ہمارے گلیوں کی اور محلوں کی نالیوں سے ابل رہا ہو۔ سو اس سے پہلے کہ خون ناحق ہماری گلیوں کی اور محلوں کی نالیوں سے ابل رہا ہو، اور اس سے پہلے کہ گھر تمہارا بھی جل رہا ہو، امان لے لو، امان دے دو۔